अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जागीर जैनम और इस नावल के राइटर हैं अरीज शाह। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। खूबसूरती एक जाल है और जागीरदार कारब शाह कभी किसी की खूबसूरती के जाल में नहीं फंसता। वो एक राजा है जिसे चाहे हासिल कर सकता है। इसके लिए कभी किसी का हसूल नामुमकिन नहीं था और इसी चीज़ की जिंदा मिसाल थी हर वो लड़की जो सिर्फ खूबसूरती की वजह से अब तक इसके बिस्तर की जीनत बन चुकी थी। वो खूबसूरती का दीवाना था, हर खूबसूरत चीज़ को हासिल कर लेना चाहता था। वो खूबसूरती के लिए मर मिटने वालों में से था। जिसकी बेइंतहा खूबसूरती से पागल करती वो इसे हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाता था। अपनी अना की तस्कीन के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ये इसका गरूर था कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इसे ठुकरा नहीं सकती थी और जो ठुकरा दे इसे उठाने में कितना वक्त लगता था। यह भी वजह थी कि जागीरदार कारब शाह को कोई इनकार करने की जरूरत नहीं करता था। वो राजा था, अपने बाप की जायदाद का इकलौता वारिस था और जिस चीज़ पर हाथ रखता वो इसकी बन जाती। बहुत सारी लड़कियां थीं जिसके दिल में हलचल पैदा करती थी। अपनी पसंद की हर लड़की के साथ वो महदूद वक्त गुजार चुका था, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी लड़की इसे ना मिली थी जिसके साथ इसने 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजारा हो। 15 दिन के अंदर ही इसका दिल भर जाता था और फिर वो किसी टिश्यू पेपर की तरह कहीं भी फेंक देता। वो लिबास की तरह लड़कियां बदलता था। वो औरत को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शे मानता था, लेकिन इसकी नज़र में खूबसूरत चीज़ को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था, इसे अपने पास रखा नहीं जाता था। अपने दोस्तों में वो प्ले बॉय के नाम से मशहूर था। वो बेहद वजी पर्सनैलिटी का मालिक था। एक ये भी वजह थी कि लड़कियां खुद इसकी तरफ खिंची चली आती थीं और जो इसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस ना होती वो दौलत की लालच में अपना आप इसके सामने पेश कर देती और फिर वो जैसे चाहता वैसे दिल बहलाता। इस वक्त भी वो महफिल में बैठा अपने सामने नाचती थिरकती लड़कियों का हवस आलूद नज़रों से देख रहा था और जागीरदार कोई पसंद भी आए या सिर्फ आज ये नाच गाना देखने का मूड है। इसके दोस्त आरिफ ने इसे सिर्फ नाजेबा लिबास में नाचती लड़की पर नजरें जुमाए हुए देखा तो सवाल पूछने लगा। इसका नाम चांदनी है, कीमत काफ़ी ज़्यादा है, मेरी औकात से बाहर है, लेकिन तुम तो ये सारी चीज़ें देखते नहीं। लेकिन इस पर नीयत मेरी भी ख़राब है। अगर तुम थोड़ा रहमो करम करो तो तुम्हारे साथ मेरा भी काम हो जाएगा। आखिर मैं तुम्हारे दिलकश जगह पर लाया हूँ, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तुम आरिफ मुस्कुराते हुए जरा लालची अंदाज में बोला तो कारब मुस्कुरा दिया और अपना वॉलेट निकाल कर टेबल पर फेंकता उठ खड़ा हुआ। इसके उठने पर वो भी परेशानी से उठ गया। क्या हुआ कारब, क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। इसके अंदाज ने आरिफ को परेशान कर दिया था, क्योंकि इससे दोस्ती के चक्कर में इसने बड़े पापड़ बेले थे। अभी तो उनकी दोस्ती को चंद दिन नहीं हुए थे, इसलिए कारब के मूड को समझना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वो इस दौलतमंद इंसान को वो खुद से दूर भी नहीं कर सकता था। आखिर एक महीने में इसकी औकात काफ़ी बढ़ गई थी। कारब इसे अपने साथ मुकम्मल अयाशी करवा रहा था और कारब को नाराज़ करके अपनी अयाशी पर बयान नहीं लिखवा सकता था। नहीं काका, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? ये पैसे रख लो और अपना दिल बहला लो। मुझे ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। कारब शायद इस लड़की को छूना भी अपनी तौहीन समझता है जो पहले ही किसी और के बिस्तर की जीनत बन चुकी हो। ये लड़कियां आंखों की ठंडक तो बन सकती हैं मेरे यार, लेकिन कारब शाह के बिस्तर की जीनत नहीं। तुम मुझे गलत जगह पर ले आए हो। अपना वक्त गुजार कर आ जाना, सुबह यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। इसका कंधा थपथपाते कारब बाहर निकल गया, जबकि आरिफ ने फौरन ही इसका वॉलेट उठाकर अपने पास रख लिया जो नोटों से भरा हुआ था। और तेरा दोस्त कहाँ गया? इसे क्या हमारी चांदनी पसंद नहीं आई? रोजी बाई इसके सामने आकर पूछने लगी, जो कब से नजरें इन दोनों पर जमाए हुए बैठी थी। ये रोजी बाई चांदनी से पसंद नहीं आई पर ये परेशान होने की बात नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आई है, इसने दांत दिखाते हुए कहा। लेकिन वो तेरी औकात से बाहर है, यह भी याद रख, रोजी बाई से गुस्से से घूरते हुए बोली। जब ऐसे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो ना, तब औकात खुद ही बदल जाती है। इसने कारब के वॉलेट से नोटों की गड्डी निकालते हुए कहा तो रोजी बाई की आंखें चमक उठी। ये नोटों की गड्डी क्या वो तुझे दे कर गया? वो पैसे पकड़ती इससे सवाल करने लगी। और नहीं तो क्या, अभी तो मैं इससे और निकलवाऊंगा। एक बार ऐसा अमीर ज़्यादा हाथ लग जाए तो फिर पैसों की बारिश होती ही रहती है। मेरा ज़रा चांदनी से मुलाकात कर लूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो? वो इसे देखते हुए पूछने लगा।
تو روزلی نے فوراً اسے چاندنی کے کمرے میں جانے کا راستہ دکھا دیا۔ وہ نوٹوں کی گڈی کو فوراً سے اپنے بیگ میں چھپا لیا۔ سر، یہ آدمی تو سیدھی طرح ہماری بات نہیں مان رہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا کہ احمد خان اپنے آپ ہی اپنا کانٹریکٹ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے سامنے بیٹھے رحیم کافی پریشان لگ رہا تھا۔ یہ کانٹریکٹ اس کے لیے نہ صحیح لیکن دلاور شاہ کے لیے جتنا زیادہ اہم تھا اتنا زیادہ مسئلے سے حاصل کرنے میں ہو رہا تھا۔ صبر کرو رحیم، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جہاں تک اس کانٹریکٹ کی بات ہے تو یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس احمد شاہ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میرے لیے اتنا اہم ہے، اس لیے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے، لیکن دلاور شاہ کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتا۔ اس کے سامنے ایک اور ڈیل رکھو، ڈیل کی قیمت 10% زیادہ کر دو، اور وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ لیکن سر، 10% زیادہ کار کرنے سے نقصان ہوگا۔ اس ڈیل میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن کھیلوں کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے ہم صرف اپنا نام چاہتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو رحیم، یہ ڈیل ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں 10% نقصان میں جانا پڑے، لیکن یہ ضد ہے میری، اور میرے لیے میری ضد سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ضدی انداز میں بولا۔ رحیم نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ 3 سال میں اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ بات تو اچھے سے جان گیا تھا کہ جاگیردار دلاور شاہ اپنی ضد سے زیادہ اور کسی سے محبت نہیں کرتا۔ سر، پاکستان سے آپ کے بابا کی کال آ رہی ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے وہ یہاں آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے لیے وقت نکال لیتا ہوں۔ اگلا ہفتہ آپ کا تقریباً بیزی ہے، لیکن فرائیڈے کی میٹنگ کینسل ہو سکتی ہے۔ اس دن آپ اپنے بابا کے ساتھ وقت گزار پائیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بابا جان کو بتا دینا کہ 2 ہفتوں بعد میں خود پاکستان آ رہا ہوں، میں وہیں آ کر ان سے ملوں گا۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ لیکن سر، وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے، اگلے ہفتے آپ کا برتھ ڈے ہے۔ تم 3 سال سے میرے ساتھ ہو، کیا تم نے ان 3 سالوں میں مجھے کبھی میرا برتھ ڈے مناتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ سر اٹھا کر دیکھتا سوال کرنے لگا تو رحیم سر جھکا گیا۔ 3.5 مہینے ہو چکے ہیں آپ اپنے والد سے نہیں ملے، کافی بیمار ہیں وہ، اور آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ وہ یہاں کسی کام سے نہیں بلکہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم بتا دو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، تم جا سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ رحیم کچھ اور بھی کہتا، اس نے ذرا سختی سے کہا تو رحیم ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے جاگیردار سکندر شاہ پر ترس آتا تھا۔ کیسا باپ تھا جو وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس کے فری ہونے کا انتظار کرتا تھا۔ 3 مہینے پہلے جب وہ ان سے ملنے کے لیے امریکہ آئے تھے تب بھی وہ صرف احسان کرنے کے والے انداز میں تقریباً چند منٹ ان کے پاس رکا تھا، اور پھر کہہ دیا کہ اس کی بہت ضروری میٹنگ ہے، اور وہ ملاقات وہیں پر ختم ہو گئی۔ جاگیردار سکندر شاہ نے نہ جانے اپنے دل میں کیا چھپا رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کے اس انداز پر وہ اس سے گلہ تک نہیں کرتے تھے۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس جتنا وقت وہ انہیں دیتا وہ خوشی سے لے لیتے تھے۔ اس نے جاگیردار سکندر شاہ کے ظلم و ستم کی بہت کہانیاں سن رکھی تھیں۔ وہ ایک بہت ظالم اور جابر شخص تھا، یہ وہ جانتا تھا، لیکن اپنے بیٹے کے سامنے وہ اس قدر بے بس کیوں تھا، یہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ شاید بیٹے کی محبت انہیں بے بس کرتی تھی، یا کچھ اور تھا، کیونکہ جاگیردار دلاور شاہ کے انداز میں ان کے لیے کوئی محبت، کوئی چاہت اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید وہ ان سے محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ فون پر بات کرتے ہوئے اکثر وہ ان کی گفتگو سن لیتا تھا، جہاں وہ صاف الفاظ میں ان پر واضح کر دیتا تھا کہ وہ اس پر کسی طرح کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور یہی بات اسے حیرت میں ڈالتی تھی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے۔ دلاور شاہ کی سوچ اور اس کا انداز اسے اکثر پریشان کر دیتا تھا۔ وہ 12 سال کا تھا جب اس کے باپ نے یہ کہہ کر دوسری شادی کر لی کہ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے کسی ستیلی ماں کی نہیں بلکہ اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اسے اس کی ماں واپس نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کسی دوسری عورت کو نہ لائیں، لیکن سکندر شاہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی دوسری شادی کی وجہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس دن اپنے بیٹے کے دل سے اتر گیا۔ اپنی ماں کی جگہ کسی اور عورت کو دیکھ کر اسے اس عورت سے بھی نفرت ہونے لگی، تو وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر امریکہ آ گیا۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے یہیں پر اپنے بزنس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس جگہ جانا پسند نہیں کرتا تھا جہاں جاگیردار سکندر شاہ کے آنے کا امکانات ہوں۔ باپ اس کا چہرہ دیکھنے کو ترستا تھا، اور یہ چیز اسے سکون دیتی تھی۔ اس کا بیٹا یہ نہ سوچے کہ اس کا باپ اس سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس نے آمنہ سے ماں بننے کا حق چھین لیا۔
وہ ظالم تھا اس کے لیے، اس کے بیٹے سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف اس کا بیٹا ہی اسے بابا جان کہہ کر پکارے۔ آمنہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، اور اس کے باپ نے خود ہی اسکندر شاہ کو آفر کی تھی کہ اس کی بیوی مر چکی ہے تو کیوں نہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے، اور جب نکاح طے پایا تب فون پر اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ زلاور کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں چاہتا۔ اس شرط کو منظوری دے کر ہی آمنہ کے باپ نے نکاح کروا دیا تھا۔ اسکندر شاہ بہت دولت مند تھا اور آمنہ کو ہر طرح خوشی دے سکتا تھا، اور آمنہ کی ماں نے بھی اسے یہی کہا کہ وقت گزرتے تم سکندر شاہ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا، وہ خود تمہارے وجود سے اولاد کی خواہش کرے گا۔ لیکن یہ صرف ایک خواہش ہی رہ گئی۔ آمنہ کبھی اس کے بچے کی ماں نہ بن سکی۔ زلاور کے لیے اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ تھی، وہ ہمیشہ اسے سچے جذبات سے ملی تھی۔ اسے لگا تھا شاید زلاور بھی اسے ماں کے روپ میں قبول کر کے اس کی ممتا کو ٹھنڈک دے گا، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، بے انتہا نفرت۔ اسے آمنہ کے وجود سے الجھن تھی، وہ اسے برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب بھی آمنہ اس کے قریب آنے کی یا پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ چیخنے چلانے لگتا تھا، اور پھر آخر اس نے ہمیشہ کے لیے ان سے دور جانے کا سوچ لیا۔ 4 سال تک آمنہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ زلاور کو کسی بھی طرح اپنی محبت کا احساس دلائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ زلاور کی الجھن نفرت کا روپ اختیار کر گئی، اور پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہ صرف آمنہ کے وجود سے نہیں بلکہ اسکندر کے وجود سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ذات سے محبت نہیں تھی اور اپنے باپ سے دور رہنا چاہتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں ایک رات وہ اپنے باپ کے کمرے میں آیا۔ زلاور میرا بچہ، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلانے لگے۔ دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ خود آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئے، جبکہ اگلے ہی لمحے ان سے الگ ہوا تھا۔ اس کا انداز آمنہ کو بہت برا لگا تھا، لیکن سکندر کو نہیں، کیونکہ وہ بیٹے کی توجہ کو ترسے ہوئے تھے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے تک آیا ہے۔ بابا جان، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے، وہ ان سے دور ہوتا ہوا بولا تو اسکندر شاہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ لیکن میری جان، تم وہاں کیسے رہو گے اکیلے بھی؟ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہاری میٹرک بھی کلیئر نہیں ہوا، تم میٹرک کر لو، اس کے بعد آپ میری ہر بات کی مخالفت کیوں کرتے ہیں بابا جان؟ میں نے کہا نا، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے بھیج دیں، نہیں رہنا مجھے اس گھٹن زدہ ماحول میں۔ یہاں میرے دوست نہیں ہیں، آزادی نہیں ہے، میں یہاں پر قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں ان سب چیزوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں، پلیز مجھے یہاں سے بھیج دیں۔ میں اپنی زندگی آزادی سے گزارنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ میں وہیں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کروں گا، کم از کم خوش تو رہوں گا، آزادی سے باہر جاؤں گا، دوست بناؤں گا۔ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس حویلی کی دیواروں کے۔ اب تو آپ لوگوں نے میرا اسکول بھی بند کروا دیا ہے، گھر سے بھی نہیں نکل پاتا، میں ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں، نکالے مجھے یہاں سے باہر۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے انہیں اپنی پریشانی بتانے لگا تو اسکندر شاہ اس کی الجھن کو بہت اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ پچھلے 6 مہینوں میں اس پر 9 بار جان لیوا حملہ کیے گئے تھے۔ سکندر شاہ کے دشمنوں کو یہ خبر لگ چکی تھی کہ سکندر شاہ کی جائیداد کا اکلوتا وارث ان کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور اولاد کی خواہش مند نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کا کل ثاثہ ہے، اور یہ جان کر وہ ان کا کل ثاثہ چھیننے کی کوشش میں لگ چکے تھے۔ وہ آئے دن اس پر حملہ کرنے لگے تھے۔ 2 بار اسکول سے واپس آتے ہوئے اس پر حملہ ہوا تھا، جو کہ کافی خطرناک حد تک چلا گیا تھا، اور اب پچھلے 1.5 مہینے سے انہوں نے اسے جیسے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا۔ وہ کہیں بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اربوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث قیدیوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ بات سکندر شاہ کو بھی بہت پریشان کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں سے بھیجنے کے لیے تیار ہوں میری جان، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بابا جان، بس مجھے یہاں سے نکال لیں۔ ان کی شرط سنے بغیر اس نے کہا۔ سکندر شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری شرط بہت مشکل نہیں ہے، بس تمہارے ساتھ ہر وقت باڈی گارڈ ہوں گے، اور جس طرح تم نے یہاں باڈی گارڈ کا حال کیا ہے وہاں نہیں کرو گے۔ میں تمہیں خود سے دور بھیج رہا ہوں، لیکن اپنے دل پر پتھر رکھ کر تم جانتے ہو تمہیں دیکھنے بنا نہ تو میرے دن کی شروعات ہوتی ہے اور نہ ہی رات کا اختتام۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہ بولے۔ زلاور شاہ مسکرا دیا۔ تھینک یو بابا جان، میں تیاری کرتا ہوں۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب سکندر شاہ نے مڑ کر آمنہ کی طرف دیکھا تو وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کھڑی مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر اس کی تیاری میں مدد کرواؤ، اسے وہ سختی سے بولے۔ بیویوں کو محبت سے پکارنے پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو اس حویلی کے مردوں کا اصل تھا کہ بیوی پیر کی جوتی ہے، اسے سر پر نہیں رکھا جاتا۔
ان کا ماننا تھا کہ عورت سے دو بول محبت سے بات کرنے سے وہ اپنی حدود بھول جاتی ہیں، اور سکندر صاحب تو آمنہ سے پہلے اپنی من چاہی بیوی جو انہیں دلاور شاہ کے نام کی خوشی دے چکی تھی، اس کو بھی اپنی حد میں رکھتے تھے، تو پھر آمنہ ان کے سامنے کیا تھی؟ یہاں آنے کے بعد اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ آزاد ہو گیا تھا، جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا ویسے گزار رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اور ان گزرے سالوں میں اس نے ایک چیز کبھی بھلائی نہیں تھی، اور وہ تھی احشام جہانگیر خان، اس کی پھپھو کی بیٹی۔ اس کی پیدائش پر ہی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ وہ صرف دلاور شاہ کی ہے۔ ایک دن کی اس ننھی سی کلی کی چھوٹی سی انگلی میں دلاور شاہ کے نام کی انگوٹھی تھی۔ وہ اس کی منگ تھی، صاف الماس میں وہ اس کی جاگیر تھی، اور جاگیردار جان سے جا سکتا ہے، اپنی جاگیر سے نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ احشام جہانگیر کیا حیثیت رکھتی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے دل میں دھڑکتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا، بس ایک جنون تھا، ایک ضد تھی کہ وہ اس کی ہے۔ پھپھو جان کے انتقال کے بعد جہانگیر شاہ نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ اب وہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایک خاندانی دشمنی تھی جو اب خاموش ہو چکی تھی۔ جب سے سکندر شاہ نے جہانگیر شاہ کے بھائی ندیم شاہ کا قتل کیا تھا، اس کے بعد ان میں ایک خاموش سی جنگ چل رہی تھی۔ اپنے محبت کرنے والے شوہر کو جب پھپھو جان نے ایک الگ روپ میں دیکھا تو وہ اندر ہی اندر کٹنے لگی۔ جہانگیر شاہ نے ان پر پابندیاں لگا دی تھی کہ وہ مرتے دم تک کبھی اپنے بھائی باپ سے نہ مل سکیں گی۔ پھپھو جان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ سے امریکہ آئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے جب اسے اپنی پیاری پھپھو کے انتقال کی خبر ملی، اور وہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ کہنے کو ان کی منگنی توڑ دی گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ ہر طرح کا تعلق ختم کر چکے تھے، لیکن کچھ تعلق کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دلاور شاہ اپنی پھپھو کے الفاظ بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کر سکتا تھا، اور وہ احشام کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا انتظار ختم ہو چکا تھا، اسی لیے تو وہ پاکستان جا رہا تھا، کیونکہ 2 ہفتوں بعد اس کی 18ویں سالگرہ تھی۔ بس کچھ ہی دن کا انتظار اور تھا، اور ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ وہ حسن پرست نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو کبھی ان راستوں میں جانے نہ دیا تھا۔ اس کی سوچ اس کے باپ جیسی نہیں تھی۔ اس کی نظر میں احشام صرف اس کی منگیتر نہیں تھی، وہ احشام کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کی آخری خواہش تھی، اس کی پھپھو کے آخری الفاظ تھے۔ جہانگیر شاہ نے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی صالحہ کو اپنے بھتیجے سے بات کرنے سے روک نہیں پائے تھے۔ چھپ کر ہی صحیح، لیکن وہ ان سے بات ضرور کرتی تھی۔ آخری بار جب ان دونوں کی بات ہوئی تب انہوں نے کہا تھا، دلاور میری بیٹی بہت معصوم ہے، اور یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں وہ تمہاری امانت ہے، تم اسے ضرور لے جاؤ گے۔ اور اس نے وعدہ کیا تھا اپنی پھپھو سے کہ وہ اپنی امانت کو لینے ضرور آئے گا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہانگیر اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اسے تو صرف یہ فرق پڑتا تھا کہ اس کی پھپھو نے اس سے کیا کہا تھا۔ یقیناً وہ نہیں جانتی ہوگی، اس کی حویلی والوں نے اس کو دلاور شاہ کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، جانے وہ اس کے بارے میں جانتی بھی ہوگی کہ نہیں، لیکن بہت جلدی دلاور شاہ اس کی ہر سوچ پر سوار ہونے والا تھا، اس کی سانس اپنی حکومت جتانے والا تھا۔ بہت جلد وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن کے آنے والا تھا۔ آشی بیٹا اٹھ جاؤ، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ صوفیہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے گہری نیند میں پایا۔ وہاں آہستہ سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے جگانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے بابا اس سے بلا رہے تھے، اور وہ جب بھی اسے بلاتے تھے تو وجہ کوئی بہت بڑی ہوتی تھی۔ آشی جو گہری نیند میں تھی، ان کی آواز پر آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھی ان کے لمبے بال سہرا رہی تھی۔ بڑی ماما، بابا کیوں بلا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ بابا جان غصے میں تو نہیں رہا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سہمے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ بچے، وہ غصے میں تو نہیں لگ رہے تھے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جہانگیر بھائی کا موڈ کیسا ہوگا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ وہ پیار سے اس کے گال چھوتے ہوئے اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا، بابا کی اونچی آواز سے لے کر ان کی سخت گہری آنکھوں سے۔ بابا جان کو کب کس بات پر غصہ آ جائے پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ بہت کم اپنے بابا جان کے سامنے جایا کرتی تھی، اور جہانگیر شاہ نے خود بھی کبھی اپنی بیٹی کی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے لیے شاید ہی احشام کا وجود کوئی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ تو ڈنر ٹیبل پر اسے ایک نظر دے کر چہرہ جھکا لیا کرتے تھے، کوئی بہت اہم بات کرنی ہو تو کہہ دیتے تھے، ورنہ انہوں نے تو کبھی اس سے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔
پتہ نہیں کیا کمی تھی اس میں جو اس کا باپ اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ سب تو کہتے تھے کہ اس کے روپ میں معصومیت ہے، وہ اپنی ماں سے بہت ملتی ہے، بس فرق کتنا تھا کہ اس کے روپ میں بہت کشش ہے۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا دوسری بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا، لیکن شاید اس کے باپ کو اسے دیکھنے میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ شاید آج انہوں نے 15 دن بعد اس کا نام لیا تھا۔ نہ جانے انہیں اپنی بیٹی کی یاد کیسے آ گئی، وہ تو اب نیچے چل کر ہی پتہ چلنا تھا۔ چلیں بڑی ماما، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ آپ تب تک بابا کے غصے کا لیول چیک کریں، کیونکہ میں ان کے قہر کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی ان کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی تو انہیں بے اختیار اس معصوم پر بہت پیار آیا تھا۔ بیٹیاں تو بابا کی محبت پر ناز کرتی ہیں، اور ایک یہ معصوم تھی جو اپنے ہی باپ سے بے حد خوفزدہ تھی۔ جو لڑکی تمہارے سامنے آتی ہے تو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہو، آخر کس کے شادی کرو گے؟ کارب، آخر کون ہوگی وہ لڑکی جو تمہارے دل کی دھڑکن بنے گی؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تمہاری چوائس کیا ہے، کس طرح کی لڑکی چاہیے تمہیں؟ یہاں تو ہر لڑکی مرتی ہے تم پر، تمہارے ساتھ اپنے لمحات حسین کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن تمہاری سوچ تک رسائی حاصل کرنا تو ناممکن ہے۔ تم تو ان معصوموں کا دل توڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان حسینوں پر جو تمہارے سامنے اپنا آپ ہار دیتی ہیں اور تم ان کے دل کو کچل کر آگے بڑھ جاتے ہو۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں ان کی بددعاؤں سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا اس کے پاس بیٹھا عارف اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتوں عارف شاہ کو بے وقوفانہ لگ رہی تھی۔ تبھی تو اس کی باتوں پر صرف ہنسے جا رہا تھا۔ ڈر؟ ہاں ہاں ہاں، وہ ان 2 ٹکے کی لڑکیوں کی بددعاؤں سے جناب، جو خود آ کر میری باہوں میں کسی پکے پھل کی طرح آ گرے۔ ان کی بددعاؤں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی رات رنگین کر کے 2 لفظ لعنت کے ان کے منہ پر مار کر انہیں بھول جانا چاہیے۔ یہی دستور دنیا ہے، وہ سب سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ صرف عام مثال لار تھا۔ جیسے کارب شاہ جو بھی کہتا تھا وہ پتھر کی لکیر تھا، کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ویسے بھی عارف تو دم ہلانے والا کتا تھا، اس کے لیے تو کارب شاہ کی ہر بات ہی سونے کا نوالا تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو کارب، تمہارا ایک ایک لفظ ٹھیک ہے۔ ایسی لڑکیاں محبت کے قابل ہوتی ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو تم کرتے ہو۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ لڑکی کون ہوگی جو تمہاری پسند ہوگی، جو تمہارے دل کی دنیا ہلا کر رکھ دے گی، جس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرا مطلب ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا آئیڈیل لڑکی کون ہے۔ یہ ساری لڑکیاں تو دل بہلانے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن شادی کے لیے تم کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرو گے؟ وہ واپس اپنے سوال پر آیا تو کارب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ میری پسند ان سب سے الگ ہے عارف۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہوگی، کیسی ہوگی، کس طرح کی سوچ کی مالک ہوگی، کیا ذہانت ہوگی اس کی، لیکن ان سب سے الگ ہوگی۔ جو میرے ماں باپ کا فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں اپنی پسند کی لڑکی سے دل بہلا لیتا ہوں، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کر لوں گا، لیکن وہ حسین ہونی چاہیے، اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار اسے دیکھنے کا دل کرے۔ کم از کم بات کرتے ہوئے میرے سامنے ایک حسین چہرہ ہونا چاہیے جسے دیکھ کر آنکھ کو ٹھنڈک ملے، سکون ملے۔ وہ سب سے خاص بات، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہو، میری ہر بات پر صحیح کی مہر لگائے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا تو عارف نے سر ہلایا۔ پھر تو تم بھی بابی سے بہت محبت کرو گے، میرا مطلب ہے پھر یہ ساری دل بہلانے والیاں کہاں جائیں گی؟ عارف نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا تھا، جس پہ کارب کا قہقہ بلند ہوا۔ میری جان، وہ میری بیوی ہوگی، میری مالکن نہیں، اور بیوی کی ذات صرف گھر کی چاردیواری کے اندر تک محدود ہوتی ہے، اسے بغل میں دبا کر نہیں گھوما جاتا۔ میں انسان کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتا ہوں، اور میری بیوی کی بھی ایک اوقات ہے، وہ اپنی اوقات میں رہے گی، اور اگر اس نے اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو کیا تم اسے طلاق دے دو گے؟ عارف نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں اسے گولی مار دوں گا۔ ہم جاگیردار ہیں اور جاگیردار اپنی ملکیت کسی کو خیرات میں نہیں دیتے۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ عارف جو خواہش اپنے دل میں لے کر یہاں بات لے کر آیا تھا چپ سا ہو گیا۔ وہ اپنی بہن کے لیے کارب کا سوچ رہا تھا، لیکن کارب کی سوچ پر اس کی اپنی بہن کبھی پوری نہیں اتر سکتی تھی، اور نہ ہی اپنی بہن کی زندگی عذاب ہونے دے سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی روز کی طرح سب سے پہلے اس نے کچن کا رخ کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا روز کی طرح آج بھی اس کے لیے وہاں برتنوں کا ڈھیر ہوگا۔ وہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اب یہ سب کام اس کی عادت بن چکی تھی۔ 14 سال کی عمر میں وہ یہاں یتیم ہو کر آئی تھی۔ ماموں کا سہارا سوچ کر اس کے تایا نے اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کی تھی، لیکن وہ جانتے تھے
کہ مامی تو صرف ایک نوکرانی چاہیے جو ان کے بچوں کا خیال رکھے، ان کے گھر کو سنبھالے اور بدلے میں ان کی باتیں سنے، اس کی گالیاں کھائے۔ اب تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اس کی 20ویں سالگرہ تھی اور یہ سالگرہ کسی کو یاد بھی نہ تھی۔ وہ دن آیا اور چلا گیا۔ کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدبخت ہی سمجھتی تھی۔ اس کی سہیلی سے کہا کرتی تھی، کیا ہوا جو تمہارے گھر والے اچھے نہیں ہیں؟ مجھے یقین ہے تمہارے سسرال والے اچھے ہوں گے، لیکن اچھے لفظ سے اب حورالعین کا یقین اٹھ چکا تھا۔ اس کی زندگی میں اب کچھ بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ اس سوچ سے بھی بہت دور نکل آئی تھی۔ اب تو بس اس کی زندگی کٹ رہی تھی اور خاموشی سے دن رات تانے سنتے، گالیاں کھاتے اسے کاٹتی رہی تھی۔ اس کے ماموں جو اس کا سہارا بن کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آئے تھے، انہوں نے تو کبھی اس کا حال تک پوچھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ انہیں تو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی یہ پوچھنے کی کہ بیٹا تمہاری بھی کوئی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ اپنے بچوں کی ڈھیروں چیزیں، کھلونوں یا اور پتہ نہیں کیا کیا لاتے۔ ان کو ایک بار بھی احساس نہ ہوا کہ کچھ خواہشیں تو اس کی بھی ہوگی، لیکن شاید اس کی زندگی کا بھی وہی اصول تھا، یتیم کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یتیم صرف یتیم ہوتا ہے، اور اگر زندگی سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اسے خواہش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آگے مہارانی، تجھے کوئی ہوش خواص ہے یا نہیں؟ گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور تیری یونیورسٹیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، اس لیے یونیورسٹی جانے کے حق میں نہیں تھی میں۔ لیکن نہ جی، بی بی جی کو تو پڑھنا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تیری کتابوں کو آگ لگا دوں۔ یہ لے لسٹ، یہ کھانے تجھے آج رات کو بنانے ہیں۔ رائمہ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کوئی بھی کمی رہ جائے۔ اسے عظمیٰ کے گھر بھیجا ہوا ہے تاکہ عظمیٰ سے اچھے سے تیار کر دے۔ مہمان تقریباً 5 بجے تک آئیں گے، ساری تیاری ہو جانی چاہیے اور کھانا اتنا اچھا بنانا وہ لوگ انکار نہ کر پائیں۔ باقی تو میری بیٹی ماشاءاللہ سے ہے ہی اتنی حسین۔ بس لڑکے کی ماں تھوڑی ٹیڑھی ہے، لیکن شادی کے بعد میری بیٹی نے کون سا اپنے سسرال میں رہنا ہے۔ وہ تو ویسے بھی شوہر کے ساتھ الگ ہو جائے گی، لیکن ابھی کے مراحل طے کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے ذرا سے بھی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، یاد رکھنا خبردار۔ جو میری بیٹی سے جلی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی مامی کی سوچ پر افسوس کیا۔ مامی جان، میں کیوں جلنے لگی اس سے؟ وہ میری بہن ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ کسی اچھی جگہ اس کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بولی، مامی کے دل میں اگر کوئی بات غور کر لے تو پھر کبھی کسی طرح نہیں نکل سکتی تھی۔ بس میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کتنی نیک پروین ہے اچھے سے جانتی ہوں میں۔ چل اب جلدی سے اپنا کام نپٹا لے اور لسٹ کو دیکھنے لے۔ اور مامی اپنے راستے سے باہر نکل گئی، کچن کے راستے سے باہر نکل گئی، لسٹ کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ ایسے ہی بنانا تھا کیونکہ آئمہ تو اپنا آپ ہی سنوارنے سے فرصت نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی سامان نکال کر شام کی تیاری شروع کر دی۔ کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ کچن سے برتن صاف کر کے اس نے کھانے پینے کا سامان نکال لیا تھا۔ جو چیزیں کم تھی وہ مامی کے چھوٹے بیٹے کو بیچ کر منگوا لی تھی۔ باقی سب کچھ مکمل ہی تھا کیونکہ گھر میں آئمہ کے اس رشتے کے حوالے سے باتیں بہت دنوں سے چل رہی تھیں، لیکن اسے کسی چیز میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پچھلی بار آئمہ کے لیے آنے والا رشتہ کافی اچھا تھا، لیکن وہ لوگ اسے دیکھتے ہی ماموں سے کہنے لگے، انہیں آئمہ کا نہیں بلکہ حور کا رشتہ چاہیے، جس پر مامی نے انہیں اچھی خاصی کھری کھوٹی سنا کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ سب کے سامنے تو وہ یتیم بھانجی سے بہت محبت جتا رہی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے بھی اپنی ذات پر بہت سارے الزامات جھیلنے پڑے تھے۔ لیکن پھر آخر یہ بات ختم ہو گئی تھی جب تقریباً 3 مہینے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ اچھے نہیں تھے، بلکہ جہیز کی لالچ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکے تھے۔ مامی نے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا تھا کہ ایسے لالچی لوگوں سے بچ گئے۔ 3 مہینے تک اپنی ذات پر ہر طرح کے الزامات اور بہتان برداشت کرنے کے بعد آخر اس کی جان چھوٹ گئی، اور اب آئمہ کا دوسرا رشتہ تقریباً 1.5 سال کے بعد آیا تھا، جس کے لیے وہ نہ صرف دل سے خوش تھی بلکہ اس نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے جانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ اس نے بنا کچھ کھائے پیے اپنے ہاتھوں کا ہنر خوب دکھایا تھا۔ وہ پورے دل سے آئمہ کے رشتے کے لیے تیاری کر رہی تھی اور نہ جانے دل میں کتنی ہی دعائیں مانگ چکی تھی کہ ماموں کی پریشانی دور ہو جائے۔ آئمہ اس سے 4 سال بڑی تھی، وہ اس بات کی پریشانی ماموں جان کو کھائی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ بابا جان نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور پھر نظر اپنی فائل پر جمائے دی جو کافی دیر سے وہ دیکھ رہے تھے۔
یہ شام وہیں کھڑی ان کے جواب کی منتظر تھی، جبکہ وہ شاید اپنا بے حد ضروری کام کر رہے تھے، اتنا ضروری کہ اس کام کے سامنے ان کی بیٹی کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کی بیٹی اپنی اہمیت ان کی نگاہوں میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، یہ سب تو کچھ بھی نہ تھا۔ بیٹھ جاؤ، میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ وہ ذرا سختی سے بولے تو یہ شام سہم کر فوراً کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تمہاری 18ویں سالگرہ آنے والی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس 18ویں سالگرہ کے ساتھ ہی تمہاری زندگی کا فیصلہ بھی کر دوں۔ وہ نگاہیں فائل پر جماتے ہوئے بولے تو اس نے ایک چور نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی بات کا کیا مطلب تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، ہاں لیکن دل میں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کی سالگرہ کے بارے میں جانتے تھے اور کچھ نہ صحیح یہ تو جانتے تھے کہ ان کی بیٹی 18 سال کی ہونے والی ہے۔ میں تمہاری سالگرہ پر تمہاری منگنی کرنے والا ہوں اور 2 مہینے بعد تمہارا نکاح ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے ایک بار نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے یہاں بلانے کی وجہ یہ تھی، اس کے دل میں کچھ چبھا تھا، مطلب اپنے سر سے اس کا بوجھ اتار کر پھینکنا چاہتے تھے۔ کیا تم کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا جان، وہ بس نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے یہ تک نہ پوچھا کہ اس کا دلہا کون ہے، اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ہی نہیں تھی اس کے دل میں۔ بس اس کے بابا نے فیصلہ کر لیا تھا تو وہ کسی چیز کی کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی۔ وہ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک پیاس مٹ چکی تھی اور بابا نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے بے جان قدموں سے باہر نکلی۔ رونا تو آ رہا تھا لیکن کیا اس کے آنسو کوئی اہمیت رکھتے تھے؟ اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو سامنے سے آتے اسجد بھائی سے بے ساختہ ٹکرا گئی۔ دیکھ کر چلو، کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے چل رہی ہو کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولے تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس گھر میں تو کیا اس پوری دنیا میں سوائے اسجد بھائی کے اس کا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ نہیں، آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن دیوار کے پیچھے سے نظر نہیں آتا نہ کہ کون آ رہا ہے یا کون نہیں، اور آپ بھی تو راکٹ کی طرح آتے ہیں اور ٹکرا جاتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اسجد بھی مسکرا دیا۔ خیر، اب تو یہ راکٹ ساری زندگی کے لیے تم سے ٹکرانے والا ہے۔ کیا چاچو نے تمہیں کچھ بتایا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا تو اس نے دیکھا کیا وہ جانتا تھا اس کے بابا اس کی شادی کی تیاری میں لگ گئے ہیں۔ ہاں، انہوں نے بتایا مجھے کہ میری برتھ ڈے پر وہ میری منگنی کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے سر جھکا کر بتایا۔ بھائی کو یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کا باپ اسے بہت سمجھتا ہے۔ تو کیا تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو یہ شام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا اسے اعتراض کرنے کا حق ہے یا وہ اعتراض کرنے کی اوقات رکھتی ہے؟ میرے اعتراض سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ انہیں تمہارے اعتراض سے فرق پڑتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتا دو، میں خود چاچو کو انکار کر دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو یہ شام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی شادی اس سے ہونے جا رہی تھی؟ بابا نے تو اس بارے میں سے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے خود بھی تو نہیں پوچھا تھا اس بارے میں کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ کیا میری شادی آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی تو سامنے کھڑا اسجد اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ تمہیں اعتراض ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا تو یہ شام نگاہیں جھکا گئی۔ چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا بچپن کا دوست جو اسے ہر طرح سے سمجھتا تھا وہی اس کا ہونے والا شوہر تھا، یہ جان کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اب تمہاری یہ مسکراہٹ مجھے کنفیوز کر رہی ہے، وہ اسے دیکھتا ہوا شرارتی انداز میں بولا تو یہ شام ایک نگاہ اس پر ڈالتی تیزی سے وہاں سے بھاگتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر فضا میں اسجد کا دلکش قہقہ بلند ہوا۔ یہ شام کا ری ایکشن بالکل اس کی سوچ کے مطابق تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوا جہاں چاچو کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ قارب شاہ، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے علاوہ مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، صرف تم ہی ہو جس پر اعتبار کر کے میں نے اپنا آپ سب کچھ گنوا دیا۔ تم سے محبت کر کے میں نے تمہاری ہر طرح کی ناجائز مطالبات بھی پورے کیے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یوں مت کرو، میری محبت کو رسوا نہ کرو، پلیز میرے گھر رشتہ لے آؤ ورنہ میرے بابا میری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں مر جاؤں گی۔ قارب، میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کرنے کے تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے یوں مت ٹھکراؤ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اس کی منتیں کر رہی تھی جبکہ وہ بے حس بنا ایک نظر سے دیکھتا کافی بیزار لگ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں تم جیسی لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آؤں
اور تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی لڑکی جو شادی کے بغیر میرے ساتھ میرے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئی، میں شادی کروں گا؟ ہاں نہیں میری جان، قارب شاہ کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم اتنی پاک باز تھی تو روکتی مجھے، نکاح کی شرط رکھتی، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے ایک بار پکارنے پر دوڑتی چلی آئی۔ میں نے کیا تمہیں اپنے ساتھ سونے پر مجبور کیا تھا یا میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی؟ نہیں نا، تم خود آئی تھی اپنی مرضی سے میرے پاس، اور میرے بستر تک آنے کے لیے تم نے میری محبت کی نہیں میری دولت کی گہرائی دیکھی تھی۔ اسی لیے کم از کم میرے سامنے یہ محبت والے ڈرامے تو بند کرو، اور جہاں تمہارا باپ عزت سے تمہاری شادی کر رہا ہے خاموشی سے وہیں ہاں کر دو، کیونکہ قارب شاہ کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنائے۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرا وقت برباد کرنا بند کرو۔ تم جیسی لڑکی کی شکل دیکھنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ دل بہلانے کے لیے اچھی تھی تم، وقت گزر گیا، لیکن تمہاری شکل میں 2 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آئندہ میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، کیا کہا تھا تم نے؟ تمہارا ہونے والا شوہر کسی کمپنی میں کام کرتا ہے؟ یہ میرا کارڈ دے دینا اسے کہنا کہ میری کمپنی میں نوکری کر لے۔ اب تمہارے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ آخر تم نے 2 مہینے تک میری انٹرٹینمنٹ کا خاص خیال رکھا ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ بے بس لڑکی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی، جس نے محبت کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی بے پناہ دولت نے اسے متاثر کیا تھا، لیکن وہ قارب شاہ کی دیوانی ہو چکی تھی۔ قارب کی پرسنالٹی نے اسے اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ سب کی نگاہوں میں ایک پاک باز اور باپردہ لڑکی تھی، لیکن قارب شاہ نے اسے ایک چیلنج کی طرح قبول کیا تھا۔ 2 مہینوں کے اندر وہ لڑکی کو اپنا اس قدر دیوانہ کر گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس پر اپنی بے پناہ محبت لٹا کر وہ اپنی شرط جیت جانے کا جشن منا رہا تھا۔ ہر روز ملنے والے نئے سے نئے اور مہنگے سے مہنگے گفٹ نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دولت پر بھی بری طرح سے فدا ہو گئی تھی۔ وہ اسے نہ جانے کتنے خواب دکھا کر اپنے بستر تک لے آیا تھا۔ 2 ماہ کے لمبے سفر کے بعد آخر قارب شاہ کو اس کی منزل مل گئی۔ وہ اسے بھی استعمال کر کے وہ کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک چکا تھا۔ اب نہ تو اسے اس لڑکی سے کوئی واسطہ تھا، نہ ہی محبت۔ اس کے باپ کو پتہ نہیں کیسے اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے اس کے باپ نے فوراً ہی اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ بیچاری تو یہی سمجھی ہوئی تھی کہ جس پر وہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے وہ اس کے نکاح کر لے گا، اور اس نے قارب صاحب سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ اس لمحے میں انجان بن گیا۔ اس کا کہنا تھا نہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی شادی کرے گا۔ اس کے ساتھ گزرا گیا وقت صرف اس کے لیے ٹائم پاس تھا اور کچھ نہیں۔ اس کے سارے خوابوں کو لمحے میں چکنا چور کر کے وہ شکاری ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل چکا تھا، جبکہ اس معصوم لڑکی کے پاس اب اپنی ذات پر ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا رونا تڑپنا قارب شاہ کے دل میں کسی طرح کی نرم جذبہ پیدا نہیں کر سکا تھا۔ اسے یوں ہی ماتم کرتے ہوئے چھوڑ کر وہ جا چکا تھا۔ آؤ اسجد، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے یہ شام سے بات کر لی ہے اور اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسے مکمل بات بتانے لگے۔ اسجد نے مسکرا کر اس کے قریب والی کرسی اپنے لیے گھسیٹی۔ تھینک یو سو مچ چاچو، میں نے تو اچھا خاصا نروس تھا کہ یہ نہ ہو آپ عاشی کی شادی کہیں اور کر دیں یا عاشی انکار کر دے، لیکن اب میں بالکل ریلیکس ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میری بیٹی ہے اسجد، وہ کبھی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ میں نے تو اسے بتایا بھی نہیں کہ میں اس کی شادی کس کے ساتھ کرنے والا ہوں، لیکن میرے ایک بار کہنے کے بعد وہ میری بات مان چکی تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ پر ہی میں تم دونوں کی منگنی کر دوں گا، اور 2 مہینے کے بعد نکاح، تب جب اس کا کالج ختم ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اسجد کے چہرے پر پریشانی سی چھا گئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے چاچو، لیکن اتنی جلدی شادی؟ میرا مطلب ہے ابھی تو اس کی پڑھائی کی شروعات ہوئی ہے، ابھی تو اس نے میڈیکل کرنا ہے، آپ جلد بازی تو نہیں کر رہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جہانگیر صاحب کے بڑے بھائی ندیم کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان کی ایک ہی بیٹی احشام۔ ندیم صاحب کی وفات کے بعد جہانگیر صاحب نے ہی اسجد کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ اس ذمہ داری کو خوب نبھایا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اسجد کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اپنی بیٹی سے زیادہ انہوں نے اسجد کو محبت دی تھی، تاکہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کی کمی محسوس نہ کر سکے۔ اسجد احشام سے 8 سال عمر میں بڑا تھا اور بچپن سے ہی احشام کو
بے حد قریب تھا۔ ہشام کے ساتھ دوستی کب محبت میں بدلی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ جب اسے اپنی محبت کا احساس ہوا تو ہشام کے سامنے اقرار کرنے کی بجائے اس نے اپنے چاچو کو یہ بات بتانا زیادہ مناسب سمجھی۔ جہانگیر صاحب کو بھی اس کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ ہشام کی شادی اپنے بھتیجے سے کریں گے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ ہشام کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہے، انہوں نے کبھی بھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ ان کی بیٹی تھی اور اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار رکھتے تھے۔ یہ تو وہ پہلے ہی سوچ چکے تھے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی ان بے رحم جاگیرداروں میں نہیں کریں گے جن کی سفاکیت کا نشانہ ان کا بھائی ندیم بنا تھا۔ سکندر شاہ کے خلاف گواہی دینے پر ان لوگوں نے اپنی ہی بہن کے جیٹ کو جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہ لگایا تھا۔ اپنی بھائی کی موت پر وہ اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ اتنے سال کوٹ کچہری کے دھکے کھانے کے باوجود بھی کبھی ان کے بھائی کو انصاف نہ ملا۔ سکندر شاہ کی ڈیمانڈ تو یہ بھی تھی کہ اس کی بہن کو طلاق دے کر اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کرے، لیکن جہانگیر شاہ نے ایسا نہ کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی پر پابندی لگا دی کہ وہ کبھی اپنے بھائی کی باپ سے نہ مل سکی۔ بھری جوانی میں کینسر جیسے لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر وہ اپنی 3 سال کی معصوم بچی کو روتا چھوڑ کر اپنے خدا سے جا ملی۔ وہ ظالم نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سکندر شاہ کو ان کی بہن کی آخری رسومات میں شامل نہ ہونے دیا۔ اپنی بیوی سے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ سکندر شاہ کے سامنے ہارے نہیں تھے۔ جس طرح سے سکندر شاہ نے ان کے سامنے ان کی بھائی کی لاش پھینکی تھی، اس کا بدلہ لیتے ہوئے جہانگیر شاہ نے سکندر شاہ کو اپنی بہن کا آخری دیدار نہ کرنے دیا۔ جہانگیر شاہ نے سکندر شاہ کی بہن سے شادی کرنے کے لیے اپنے سارے خاندان سے بغاوت کر لی تھی۔ مدیحہ سے شادی کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کر گئے تھے۔ ان کے والدین مجبور ہو گئے تھے۔ سکندر شاہ کے والد کے سامنے جھک کر اپنے بیٹے کے لیے ان کی محبت مانگنے پر نہ جانے کیا سوچ کر سکندر شاہ کے والد نے اس شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ جہانگیر شاہ اپنی محبت کو حاصل کر کے جہاں بے حد خوش تھے، وہیں ہشام نے ان کی زندگی کو بے حد خوبصورت بنا دیا تھا، لیکن پھر ان کی زندگی کی خوبصورتی کو نظر لگ گئی۔ ندیم شاہ ایک صحافی تھے، وہ ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ جب ان کے بھائی نے سکندر شاہ کو اپنے ہی ڈرائیور کا قتل کرتے دیکھ لیا اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے ندیم شاہ نے سکندر شاہ کے خلاف گواہی دی تھی تاکہ اس ڈرائیور کو انصاف مل سکے۔ اس علاقے میں سکندر شاہ کے خلاف آواز اٹھانے والے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جاتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے رائٹ کا ساتھ دیتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سکندر شاہ سیاست کا ایک روشن ستارہ تھا اور اس کی ساری خبریں منظر عام پر لانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب سکندر شاہ کی پہلی بیوی گھر سے بھاگ گئی تو انہوں نے اچھے صحافی ہونے کے ناطے اس رپورٹ کو سامنے رکھ دیا، جو کہ سکندر شاہ کے غصے کی وجہ بن گیا، اور اس کے بعد ندیم شاہ کو بھی خاموش کروا دیا گیا ہمیشہ کے لیے، جس کے بعد دونوں خاندانوں میں ایک سر جنگ چھڑ گئی۔ مدیحہ ان کی من چاہی بیوی ہونے کے باوجود بھی 3 سال اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی، اور پھر کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر انہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ ان کی موت کے بعد سکندر شاہ سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکے تھے، اور جو تعلق ختم نہیں ہوا تھا وہ رشتہ جو ہشام اور جاگیردار دلاور شاہ کے درمیان طے ہوا تھا، اور انہیں یقین تھا وہ رشتہ ضرور بولے گا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جب تک دلاور شاہ واپس آئے تب تک وہ ہشام کی شادی کر دیں۔ ہشام ان کا خون بھی نہیں ہے، انہیں بے حد عزیز تھی، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ اسے خود سے دور رکھتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ اس کی ماں سے حد درجہ مشابہت رکھتا تھا۔ ہشام کو دیکھ کر انہیں مدیحہ کی یاد آتی تھی۔ وہ مدیحہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے کبھی دوسری شادی کا خیال بھی نہیں اپنے ذہن میں آنے دیا۔ مدیحہ ان کے لیے پہلی اور آخری محبت تھی، لیکن مدیحہ کے لیے وہ اپنے بھائی کا قتل معاف نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہشام سے بھی کبھی کھل کر بات نہیں کر پائے۔ وہ اس کے سامنے وقت نہیں گزار سکتے تھے اور نہ ہی ان سے محبت کر سکتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے اہم نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی ظالم اور جابر لوگوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسجد پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی بھی ڈاکٹر بننے کی خواہش مند ہے، لیکن یہ وقت اس کی خواہش کو پورا کرنے کا نہیں بلکہ یہ وقت اسے ان ظالموں سے بچانے کا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی جاگیردار سکندر شاہ کے سامنے ہار نہیں مانیں گے۔ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے بیٹے سے کبھی اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور وہ جانتے تھے کہ
कि इन्हें एक जंग लड़नी होगी। वो अपनी बेटी के लिए हर तरह की जंग लड़ने को तैयार थे। वो कमरे में वापस आई तो आसिया बेगम अभी तक इसके इंतजार में थी। नदीम साहब की मौत के बाद वो बिल्कुल बेआसरा बेसहारा हो चुकी थी। लेकिन जहांगीर ने अपने भतीजे और भाभी को लोगों के दरवाजे पर ना रुलने दिया था। नदीम साहब की मौत के बाद उन्होंने अपनी भाभी और भतीजे की जिम्मेदारी खुद उठा ली थी। वो इन्हें अपने घर ले आए थे। मदीहा के साथ जहांगीर का रवैया देखकर वो अक्सर इन्हें समझाया करती थी कि इस सब में मदीहा की कोई गलती नहीं, लेकिन जहांगीर शाह ने शायद इनकी कोई भी बात समझना नहीं चाहते थे। उन्होंने इन्हें साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो अपनी और अपनी बीवी के मामलात में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस दिन के बाद वो खामोश हो गई। मदीहा की बीमारी के दौरान वो इनके साथ रही। जहांगीर ने हर मुमकिन तरह से इनका इलाज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन शौहर के रवैये की वजह से इनके अंदर से शायद जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी थी। जहांगीर शाह ने अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की थी तो वह सिर्फ मदीहा ही थी। वो उसे कातिल की बहन कहकर पुकारा करते थे, लेकिन इन्हें कभी एहसास ही ना हुआ कि अपनी ही मोहब्बत के कातिल तो वो खुद भी हैं। क्या हुआ मेरी जान, तुम तो काफ़ी नर्वस लग रही हो, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हें क्यों बुलाया था, खैरियत थी? आसिया बेगम इसके करीब बैठते हुए इससे पूछने लगी, तो वह शर्माते हुए इनके सीने से लग गई। इसका दिल इस वक्त बहुत अजीब हो रहा था। घर में इसकी शादी की बातें चल रही थी, और शादी किससे हो रही थी? इसी के बचपन के दोस्त के साथ। वो इंसान जो इसे पूरी तरह समझता था, इसके बारे में सब कुछ जानता था। इसे ही देखकर एशाम को के अंदर डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जागी थी। हाँ, ये सच है कि इस असजद के बारे में कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था। वो उसे हमेशा से अपने एक अच्छे दोस्त की नज़र से ही देखती आई थी, लेकिन बात यहाँ तक आ जाएगी ये इसके वहमो गुमान में भी ना था। बड़ी मामा बाबा इस सालगिरह पर मेरी मंगनी करने वाले हैं, वो इन्हें देखते हुए नज़रें झुका कर बोली। तो वह हैरानी से इन्हें देखने लगी। असजद ने अपने दिल की बात इनसे शेयर की थी। ये कुछ दिन पहले की बात थी जब इन्हें बताया था कि एशाम इसके दिल में एक अलग मकाम रखती है। आजकल वो जहांगीर साहब से इस बारे में बात करने का सोच रही थी, लेकिन शायद जहांगीर साहब अपनी बेटी के लिए कोई और फैसला कर चुके थे। ये बात तो वो इन्हें काफ़ी वक्त पहले ही बता चुके थे कि जल्द से जल्द अपनी बेटी एशाम की शादी किसी अच्छी जगह कर देना चाहते हैं। इससे पहले कि जागीरदारों की नज़र एक बार फिर इनकी बेटी पर उठे, इससे पहले ही वो इसके लिए एक फ़ैसला कर लेना चाहते थे जो इनकी बेटी के फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो। वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी परेशान थे। इनको भी जहांगीर साहब का फैसला बिल्कुल ठीक लगा था, लेकिन इनका बेटा एशाम के लिए ऐसे जज्बात रखता है, यह जानकर इन्हें खुशी हुई थी। वो इस सिलसिले में जहांगीर से बात करने वाली थी, लेकिन शायद वो कोई और फैसला कर चुके थे। तुम्हारे बाबा ने क्या तुम्हें बताया है कि तुम्हारी शादी किसके साथ होने वाली है? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। आखिर इन्हें भी तो अपने बेटे की कोई वजह देनी थी। मुझे नहीं पता, आप असजद भाई से खुद पूछ लीजिएगा। इसने शर्माते हुए अपना सर तकिए में छुपा लिया। तो आसिया बेगम को खुशगवार हैरत हुई। क्या मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि असजद के साथ? खुशी के मारे इनके मुँह से अल्फाज तक अदा न हुए, जबकि शाम तो कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं थी। इसका शर्माया घबराया रूप देखकर आसिया बेगम ने बेख्तियार इसका माथे को चूम लिया था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो तुम मेरी जान? मैंने सुना है कि तुम 2 हफ्तों बाद पाकिस्तान आने वाले हो, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। तुम बस अपनी मसरूफियात से थोड़ा वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आ जाओ, और अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे ऑफिस में तुमसे मिलने के लिए। वो जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही फ़ोन बजा इसने उठा लिया नंबर देखे बगैर, और जिसका नतीजा ये निकला कि फ़ोन पर इसका क्लाइंट नहीं बल्कि बाबा थे। नहीं बाबा, हरगिज़ नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता आपसे मिलने के लिए, और ना ही आप आए इधर, मुझे वक्त नहीं मिलेगा। मैं आ जाऊँगा, वैसे भी 2 हफ्ते बाद मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ, तो वहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा आपके पास आने का कोई इरादा नहीं, और ना ही ऐसे मुमकिन है। वो इस वक्त भी अब मेरे एक बहुत अहम क्लाइंट का फ़ोन आने वाला है कि आपने फ़ोन कर दिया, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। वो बिना अलविदाई जुमले कहता फ़ोन बंद कर चुका था। सिकंदर साहब को तकलीफ़ हुई थी। शायद वो अपने बेटे से इस हद तक नज़रअंदाजी की उम्मीद हरगिज़ नहीं रखते थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि वो भी इनका ही बेटा है। इनका खून दिल रखना या मुँह पर झूठी मोहब्बत जताना इसे नहीं आता था, और ना ही ये सब कुछ पसंद करता था। वो तो बस इसकी आवाज़ सुनना चाहते थे। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि कम से कम इसने इन्हें अपनी आवाज़ तो सुना दी। कल वो वापस पाकिस्तान जाने वाले थे, और पाकिस्तान जाने से पहले वो सिर्फ एक बार इससे मिलना चाहते थे।
لیکن وہ ان سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے بعد وہ ویسے ہی پاکستان آنے والا ہے، لیکن یہ بات بھی وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ پاکستان آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کی ملاقات کی کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ پاکستان اپنے کسی ضروری کام کے لیے آنے والا تھا اور یقیناً وہاں پر بھی ان کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہونا تھا۔ انہیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ اسے خود سے دور کر کے انہوں نے غلطی کی ہے۔ اسے اس طرح سے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ ان کا بیٹا ان سے اس حد تک دور ہو جائے گا تو یقیناً وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتے، لیکن ان کے بیٹے کو ان سے کوئی دور لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانے والے اپنے بیٹے کی ایک جھلک کے لیے صرف اس کے پاس وقت کا ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ کتنے مجبور باپ تھے وہ۔ ارے نہیں، میں کسی شادی پر نہیں آ سکتا، ویسے بھی تم جانتے ہو مجھے شادی وادی بہت بورنگ لگتی ہے۔ اگر تمہارے لیے میں وہاں آ بھی جاؤں تو بھی تم اپنی فیملی کے کاموں میں بزی ہوگے، وہاں تمہارے پاس میرے لیے ٹائم کہاں ہوگا، اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ تم انجوائے کرو اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ تم جانتے ہو مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانا بالکل پسند نہیں۔ قارب معذرت کرتے ہوئے بولا، لیکن عارف مسلسل جدوجہد کر رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے۔ یار میں وعدہ کرتا ہوں تم وہاں بور نہیں ہوگے، صرف 4 دن کی تو بات ہے، ہم 4 دن کے اندر واپس آ جائیں گے اور تم پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بھی تمہاری پسند کی ہر چیز ملے گی۔ شہر چھوٹا ضرور ہے لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ تم جیسا رئیس اپنی خواہشات کو پورا نہ کر سکے۔ پلیز یار چلو نا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا، فیملی فنکشن ہے، میری امی بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکتی اور ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی کا جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ ناراض ہوں گے اور امی ان لوگوں کی ناراضگی بالکل ہینڈل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ماموں کی ایک بیٹی کو اپنے ساتھ بیاہنا چاہتی ہیں اور وہ مجھے بھی کافی زیادہ پسند ہے، لیکن آج کل مجھے تمہاری دوستی کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہیں پر بھی اکیلے جانے کا دل نہیں کرتا، پلیز تم ساتھ چلو نا۔ وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہا تھا جبکہ قارب شاہ کو اس طرح جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے چند دن کسی چھوٹے سے شہر میں جا کر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے فائن، اگر تم کہہ رہے ہو تو سوچ لے رہا ہوں کہ چلا ہی جاتا ہوں تمہارے ساتھ، ویسے بھی آج کل تمہارے علاوہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہتا، اچھا وقت گزرتا ہے تمہارے ساتھ، اور تمہارے جانے کے بعد دوست تو مجھے یہاں بہت مل جائیں گے لیکن تمہارے جیسا دوست شاید نہ ہی ملے۔ قارب اس کو اپنا مخلص دوست سمجھنے لگا تھا۔ اس کا اعتبار جیتنے میں عارف نے اپنی جان لگا دی تھی، یہاں تک کہ پچھلے دنوں قارب پر ہونے والے حملے پر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور دونوں ہی زخمی نہیں ہوئے تھے، بلکہ قارب شاہ کے گارڈز نے سارا معاملہ حل کر لیا تھا، لیکن عارف کی دوستی پر یقین کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ عارف کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کا فائدہ عارف بھی اٹھا رہا تھا۔ عارف کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس کے آگے کھڑے ہونے سے اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ تو اسے کوئی چھوٹا موٹا اٹیک سمجھ رہا تھا۔ یہ بات تو اسے اب پتہ چلی تھی کہ وہ جان لیوا حملہ تھا جس سے وہ اپنی جان پر لے کر خود مرنے جا رہا تھا، لیکن اس کا اسے فائدہ بہت زیادہ ہوا تھا۔ سب سے زیادہ فائدہ تو اسے اس بات کا ہوا تھا کہ اس کے سامنے جانے کو تیار ہو گیا تھا اور وہ بھی عیش کرنے والا تھا۔ سر آپ نے جس لڑکی کی معلومات لانے کے لیے کہا تھا وہ میں لے آیا ہوں۔ اس کا نام احشام جہانگیر ہے۔ 2 ہفتوں میں اس کی سالگرہ آنے والی ہے۔ اس کی امی کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، ایک اس کے والد، ایک تائی ماں اور ایک تایا کا بیٹا۔ اس کے تائی کا بیٹا پیشے سے ڈاکٹر ہے اور اچھی خاصی نیچر کا ہے۔ اس کی تائی گھر پر ہی ہوتی ہیں اور جہانگیر صاحب پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ زیادہ معلومات نہیں ملی۔ فیملی کے بارے میں بس اتنا ہی پتہ چلا ہے کیونکہ جہانگیر صاحب کسی سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ لڑکی ایگزامز دے رہی ہے اور آگے فیوچر میں ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا باپ ایسا نہیں چاہتا کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اس کے گھر کے ایک ملازم سے کہ وہ جلد ہی اس کی لڑکی کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ انہیں کس چیز کا بہت زیادہ ڈر ہے، یہاں تک کہ اگلے کچھ دنوں میں اس لڑکی کی سالگرہ آنے والی ہے۔ اس کی سالگرہ پر وہ اس کی منگنی کر دیں گے اور پھر شاید 1 مہینے بعد نکاح بھی ہوگا۔ ابھی تک مجھے بس اتنا ہی پتہ چلا ہے۔ وہ پوری معلومات اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو رحیم، مجھے بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس لڑکی کی تصویر اس میں وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، لڑکی کی تصویر کا تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس بارے میں ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ لڑکی کی تصویر تو کہیں پر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں وہ منگوا لیتا ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اس کے باس کو
ان سب چیزوں سے کیا مطلب تھا، یا وہ یہ ساری معلومات کیوں اکٹھی کر رہا تھا؟ یہ بس اس کے باس کا حکم تھا جو اس نے ماننا تھا، اور اس نے مان لیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہیں کہا ہے اتنا ہو گیا، بس باقی میں سنبھال لوں گا، اب آگے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ میں کروں گا، تم جا سکتے ہو، تمہیں تمہارے اس کام کی قیمت مل جائے گی۔ وہ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ صحیح ہے سر کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تو جہانگیر شاہ، یہ طریقہ نکالا ہے تم نے میری احشام کو مجھ سے دور کرنے کے لیے؟ بہت غلط سوچا ہے تم نے، کیونکہ ایسا تو کچھ بھی میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ احشام میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ یہ تو صرف تمہارے سوچ ہے کہ تم اسے مجھ سے دور کر سکتے ہو، اور تمہاری یہ سوچ بھی صرف اس لیے سلامت ہے کیونکہ تم ابھی تک جاگیردار دلاور شاہ کو نہیں جانتے۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ یہاں سے نکلنے والے تھے۔ عارف تو بے حد خوش تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ جا رہا ہے، جبکہ غالب شاہ خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر بہت زیادہ بور ہونے والا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ الگ گاڑی میں لے آیا تھا کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کی فیملی کے ساتھ جانے کا۔ کیا عارف کا اتنا اچھا بڑا خاندان اس شادی میں جانے والا تھا، اسی لیے تو اسے اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن عارف اس کے ساتھ تھا تو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ 6 بجے نکلے تھے اور رستہ تقریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ ویسے تو عارف نے اسے کہا تھا کہ اسے ہر چیز مل جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنا مکمل انتظام کر کے آیا تھا۔ وہ اپنی ہر رات کو مکمل مدہوشی میں گزارنا پسند کرتا تھا۔ شراب اور شباب کو شاید وہ خود پر حلال کر چکا تھا، تبھی تو ان کے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ہر رات کا اختتام مدہوشی میں ہوتا تھا، اور ہر صبح کی شروعات نشے میں ہوتی تھی۔ ہر رات کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ اسے اچھا لگتا تھا۔ شاید اس علاقے میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے اس چیز کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، اور یہ 4 دن اس کے لیے بہت مشکل ہونے والے تھے، لیکن اس کا وہ دوست جو اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھا، اس کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا، وہ یہ اتنا مشکل تو نہیں تھا کہ وہ اسے دے نہ سکے، اور پھر جس طرح سے وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا، اسے خود بھی انکار کرنا اچھا نہ لگا۔ اپنے بابا جان کو اپنے جانے کا بتا کر وہ صبح ہی گھر سے نکل آیا تھا، اور اپنی ماں کو یہ سب بتانا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان سب چیزوں میں دخل اندازی کی تھی، اور نہ ہی اس حویلی کی عورتوں کو اس طرح کا کوئی حق حاصل تھا کہ وہ مردوں سے کوئی سوال جواب کرتی باہر نکلی تھی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان تھی، اور ایکسائٹڈ بھی کیونکہ اس کی تیاری بہت اچھی تھی، لیکن ڈر سے تو اس کا بچپن کا گہرا تعلق تھا۔ نہ جانے کیوں ہر چیز سے ڈرتی تھی وہ، اس کا ڈر اس کی ہر چیز پر غالب آ جاتا تھا۔ وہ اپنے ڈر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا ڈر اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کالج سے باہر نکلتے اس نے اپنی گاڑی دیکھنی چاہی، لیکن یہ کیا، اس کی گاڑی اب تک نہیں آئی تھی، اور اس چیز نے اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ فوراً ہی کالج کے گیٹ سے باہر واپس اندر چلی گئی۔ اس کا ڈرائیور کبھی بھی آنے میں لیٹ نہیں ہوا کرتا تھا، آج یقیناً بابا نے اسے کہیں اور بھیج دیا ہوگا، یا ہو سکتا تائی امی کے کسی کام سے چلا گیا ہو، کیونکہ گھر کے اندر بس ایک ہی ڈرائیور تھا جو اسے کالج سے پک کرتا تھا اور صبح اسے کالج چھوڑ کر جاتا تھا، لیکن گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اسی ڈرائیور کی ذمہ داری تھے۔ یقیناً تایا نے اسے کسی کام پر لگا دیا ہوگا، 5-10 منٹ میں ہی آ جائے گا، اسے یقین تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا۔ اسے ابھی بھی کالج کے اندر آئے ہوئے جب چوکیدار نے اسے آ کر بتایا کہ اس کی گاڑی آ چکی ہے، وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتے باہر نکل گئی، لیکن ڈرائیور کی جگہ آج اسجد اسے لینے آیا تھا۔ السلام علیکم اسجد بھائی، کیسے ہیں آپ نے کیوں زحمت کی؟ ڈرائیور آ جاتا مجھے لینے کے لیے۔ اسجد پہلی بار اسے کالج سے لینے آیا تھا، ورنہ پچھلے 2 سال میں ایسا اتفاق پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو عاشی، یہ بھائی کا لفظ میرے نام کے ساتھ سے ہٹا دو، کیونکہ اب بہت جلد ہمارا تعلق بدلنے والا ہے، اور میں نہیں چاہتا تم اپنی اس عادت کو ہمارے نکاح کے بعد بھی قائم رکھو، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے تم میرے نام کے ساتھ بھائی لگانا چھوڑ دو۔ اور آج میں خود ہی ڈرائیور کو منع کر چکا ہوں وہ تمہیں لینے کے لیے نہ آئے، کیونکہ آج ہم دونوں لنچ ساتھ کریں گے، یہی بے قریبی ریسٹورینٹ میں نے چاچو سے بات کر لی ہے، چاچو کو کوئی اعتراض نہیں۔ گاڑی دوسری روڈ کی طرف گھماتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے بھی کچھ نہ کہا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب اس کے باپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ بلا کون تھی اعتراض کرنے والی؟ اور سب سے اہم بات، اسجد کوئی غیر نہیں تھا، اس کا کزن تھا، بچپن کا ساتھ تھا، وہ اس پر اتنا یقین تو کر ہی سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم لنچ کے بعد آئس کریم بھی کھائیں گے۔ اس نے فوراً اپنی
फरमाइश नोट करवाई थी। यही तो एक वाहिद इंसान था जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कह देती थी। इसकी फरमाइश पर असजद ने सर को खान देते हुए इसकी बात मान ली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। कुछ वक्त पहले वो अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी परेशान थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। इसका दोस्त इसका होने वाला हमसफ़र था। इस सोच ने इस पर अच्छा असर डाला था। इसे बस इतना पता था कि शादी के बाद इसकी ज़िंदगी ऐसी हरगिज़ नहीं होने वाली। असजिद एक समझने वाला इंसान था, हाँ, और इसकी फीलिंग को ज़रूर समझेगा। इसलिए असजिद के साथ शादी पर इसे किसी भी किस्म का कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि अपने बाप का यह फैसला उसे खुद भी पसंद आया था। यकीनन इसके बाप ने इसकी भलाई के लिए ही सोचा होगा। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। असजिद ने पहले ही एक फैमिली कैबिन की बुकिंग करवा रखी थी, और यकीनन ये भी इसने सिर्फ और सिर्फ इसके डर को देखते हुए किया था। वो बहुत छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी। ज़्यादातर इससे ज़्यादा लोगों में घुटन महसूस होती थी। इसके वहाँ बैठने के थोड़ी देर बाद ही वेटर वहाँ आ गया था। ऑर्डर देने के बाद वो उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। वो भी मुस्कुराते हुए उसके हर सवाल का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। वो खुद से कोई सवाल नहीं कर रही थी, बस इसे सुनती जा रही थी। लड़की, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जानती हो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, तुमसे ज़्यादा बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम भी खुलकर मुझसे बात किया करो। मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ, जब से हमारी मंगनी की बात घर में चली है तुमने बिल्कुल ही बातें करना छोड़ दी हैं। मुझे बोलने वाली लड़कियाँ चाहिए थी, खामोशी से मुंह बनाकर बैठने वाली नहीं। अगर मुझे इस तरह की लड़की चाहिए होती तो मैं अपनी अम्मी से कहता कोई ऐसी ढूंढने के लिए मेरे लिए। इसीलिए बेहतर है मुझसे बातें करो, अपने बारे में बताओ। वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मज़ीद तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे आने वाली ज़िंदगी को लेकर तुम क्या सोचती हो, मेरे बारे में तुम क्या नज़रिया रखती हो, सब कुछ भी। ये तो पता है कि तुम्हें इस शादी पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। मैं आज भी तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, आगे भी एक अच्छा दोस्त रहना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है असजिद बा। वो जल्दी में बोलते हुए इसे एक बार फिर बाई कहने लगी थी कि इसे इसकी बात याद आ गई। इसके यूं अचानक आधे अधूरे लफ्ज़ पर खामोश हो जाना असजिद को बहुत अच्छा लगा था। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके हाथ के ऊपर रखा। इसके हाथ के नीचे इसका हाथ लर्ज़ गया। इसके हाथ की कपाहट को महसूस करते हुए असजिद ने फ़ौरन अपना हाथ इसके हाथ से हटा दिया। वो इसे नर्वस या कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। वो पहले ही बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहती थी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चलो हमारा ऑर्डर आ गया, कुछ खाते हैं। वेटर को अंदर दाखिल होते देखकर इसने इसकी तवज्जो वेटर की तरफ दिलवाई थी। अरे वाह, ये तुम सब कुछ मेरा फेवरेट है, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है। टेबल पर अपनी पसंद के लवाजमात देखते हुए इसने मुस्कुराकर बात शुरू की। शायद इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसका यूं घबराना असजिद को शर्मिंदा कर गया है, इसलिए वो खुफ़्फ़त मिटाने को बोली थी, जिस पर वो भी मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर चुका था। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? कल से तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आगे क्या करने का इरादा रखती हो? तो मेरे ख्याल में तुम्हें आगे MBBS करके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। वो खाना शुरू करते हुए इससे कहने लगा तो इसने बस एक नज़र इसको देखा और सर झुका गई। शादी के बाद पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है? मेरा नहीं ख्याल कि मैं आगे बढ़ सकूंगी। शायद मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकती। वो खाना खाते हुए इसे देखकर सर झुकाते हुए बोली तो असजद ने सिर्फ एक नज़र इसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। वो ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है, ये भी बता दो मुझे। तुम्हें क्या लगता है जो लड़कियाँ डॉक्टर बनती हैं वो कभी शादी नहीं करती, या जो लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है वो सारी ज़िंदगी कुंवारी रहती है? मेरी बात सुनो रशी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो। तुम्हारा ख्वाब है इस डॉक्टर बनना। इस ख्वाब को तुम पूरा करना चाहती हो, जिसमें मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा साथ तब ही दे पाऊँगा जब तुम खुद हिम्मत करोगी। अगर तुम खुद ही हिम्मत हार कर पीछे हट जाओगी तो शायद मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम आगे पढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्वाब पूरा करो। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात होगी कि मेरी तरह मेरी बीवी भी डॉक्टर है। लेकिन तुम्हारी ये नाउमीदी भरे अल्फाज मुझे तुम्हें बदल कहने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कुछ करना चाहती हो तो करो। पीछे हटने से कुछ हासिल नहीं होगा। हर इंसान को अपने ख्वाब जीने का हक है और मैं चाहता हूँ तुम भी अपने ख्वाब जियो। इस बार इसका हाथ थामते हुए उसके हाथ की कपाहट को मैं मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुका था, लेकिन बाबा जान इसके हाथ में अपना हाथ देखते हुए बस इतना ही बोल पाई। शादी के बाद तुम्हारा मसला तुम्हारा शोहर होगा, ये बात याद रखना। ये मेरा फैसला है कि तुम डॉक्टर बनो। चाचू जान, अम्मी जान इन सब में नहीं पड़ेंगे।
میرا یقین ہے کہ میری امی میرے اس فیصلے پر خوش ہوں گی، اور جہاں تک چاچو جان کی بات ہے تو انہیں میں ہینڈل کر لوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر غور کرو۔ تمہارا خواب اب سے میرا خواب ہے، میں تمہیں یہ خواب جینے کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ عائشہ کے چہرے پر آئی رونق نے اسے بہت خوش کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ اسجد، آپ بہت اچھے ہیں اور میں بہت قسمت والی ہوں کہ آپ کے روپ میں مجھے میرا ہمسفر ملا۔ تھینک یو سو مچ، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اسجد مسکرا دیا۔ خوش نصیب تو میں ہوں جسے تمہاری جیسی ہمسفر مل رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس رشتے کو قبول کر کے میرا ساتھ قبول کر کے تم نے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے شرما کر نگاہیں جھکائی۔ تھوڑی دیر میں کھانا کھا کر وہ لوگ وہاں سے نکل کر حویلی واپس آ گئے تھے۔ اسے گھر کے باہر ڈراپ کر کے وہ باہر سے ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اس کے گھر آنے کے بعد اس کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ یقیناً وہ سبھی جانتے تھے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے مسلسل اسجد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا حسین تھا اس کا ساتھ، اس کی باتیں، وہ سب سے اہم بات وہ اسے کتنی اچھی طرح سے سمجھتا تھا، اس کی خواہش کا احترام کرتا تھا۔ ڈاکٹر بننا صرف اس کا نہیں بلکہ اس کی ماں کا بھی خواب تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائی، اسی لیے اپنا خواب انہوں نے اپنی بیٹی کے ذریعے پورا کرنے کا سوچا۔ زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا تو کیا ہوا، لیکن اب وہ اپنی ماں کا خواب کو ضرور پورا کرے گی، اسے یقین تھا۔ سر آج آپ کی فلائٹ پاکستان کی 9 بجے ہے، لیکن آپ کے والد بار بار فون کر رہے ہیں اور شاید وہ آپ کو ایئرپورٹ پر آنے والے ہیں۔ ان سے کیا کہوں؟ وہ آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ انکار کر دو، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلی بار پاکستان نہیں آ رہا اور نہ ہی میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو ایئرپورٹ پر گم ہو جاؤں گا، اس نے سختی سے کہا۔ سر میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ غصہ ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا وہ پھر بھی ایئرپورٹ پر ضرور آئیں گے۔ وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں، اب تو وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اپنی مجبوری بتانے لگا۔ وہ تو اس باپ بیٹے میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس طرح سے بات اس طرح پہنچاتا تو وہ غصہ کرتے اور ان کی اگر کوئی خبر اسے دیتا تو یہ آگے سے غصہ ہونے لگتا۔ رحیم کو لگتا ہے جیسے وہ اس آفس میں ڈانٹ کھانے کے لیے رہتا ہے یا پھر ان دونوں باپ بیٹے کا غصہ برداشت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر 9 کے بجائے شام کی فلائٹ بک کروا دو۔ فی الحال میں ان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنا ٹائم برباد کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں بتا دو کہ میں فی الحال بہت زیادہ مصروف ہوں، ان سے ملنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی فلائٹ ٹائمنگ چینج کروا دیتا ہوں۔ وہاں میں سر ہلاتا ہوا باہر جانے ہی لگا تھا کہ ذلاور نے اسے پکارا۔ سنو، میں جانتا ہوں تم میری ساری خبریں انہیں دیتے ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر انہیں میری فلائٹ ٹائمنگ کا پتہ چلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے سختی سے گھورتے ہوئے بولا تو رحیم نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کا دماغ تھوڑی خراب تھا کہ وہ یہ بات انہیں بتاتا، اسے اپنی نوکری بے حد عزیز تھی۔ پرسوں اس کی سالگرہ تھی جس کی تیاری ہونے لگی تھی۔ یہ اس کی پہلی سالگرہ تھی جو اتنی دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو اس کی سالگرہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اسجد کے۔ وہی واحد انسان تھا جو اس کی ہر چیز کو یاد رکھتا تھا اور سیلیبریٹ بھی کرتا تھا، ورنہ یہ دن تو کسی کے لیے بھی اہم تھا ہی نہیں۔ تائی ماں اس کے لیے اس کے ہر برتھ ڈے پر کچھ نہ کچھ اسپیشل بنا دیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے اہم تھا کہ اس کے باپ کا وش کرنا، جو اسے کبھی بھی وش نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ دن منانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، لیکن اس بار سب کچھ ڈیفرنٹ تھا۔ اس دفعہ تو گھر کے ایک ایک نوکر کو بھی اس کی سالگرہ یاد تھی۔ اس پارٹی میں اس کے بابا کے سب جاننے والے آ رہے تھے۔ بابا نے شاید ہی سے بڑی پارٹی پہلے کبھی دی تھی، لیکن اس بار کی یہ پارٹی بہت بڑی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی منگنی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چاہتے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین ان کی فیملی کو پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ پاپا نے پارٹی کے دوران خاص سیکیورٹی کا انتظام بھی کروایا تھا۔ ویسے تو پارٹی میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن بابا نے پھر بھی نہ جانے کیوں سیکیورٹی والوں کو باہر بلا لیا تھا۔ جو بھی تھا، یہ تو اس کے بابا جانتے تھے، وہ تو بس اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ اپنے دوست کے کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں بلکہ ایک ہوٹل کے روم میں رہ رہا تھا۔ کل رات اسے ہوٹل کا روم بک کرواتے ایک لڑکی کی نظر آئی تھی جو دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھی، خود بھی اس سے کافی انٹرسٹ لے رہی تھی۔ اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا وقت اچھا گزر گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، اس لیے تو صبح ہوتے ہی وہ اس سے انجان بن گیا۔ ایسی لڑکیوں سے وہ صرف ایک رات کے لیے ہی تعلق رکھتا تھا، ورنہ تو وہ انہیں نظر انداز کرنے میں ماہر تھا۔
عارف خود بھی صرف شادی والے گھر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا تھا، ورنہ باقی سارا کا وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ آج مہندی تھی اور اس کے ساتھ مہندی کی رسم میں جانے والا تھا۔ قالب کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں آیا تھا اس شادی میں، لیکن یہاں آ کر بھی عارف نے خوب رونا دھونا مچا رکھا تھا کہ وہ یہاں تک آیا ہے تو شادی میں بھی ضرور آئے، جس کی وجہ سے اسے مجبور ہو کر مہندی میں جانے کے لیے حامی بھرنی پڑی تھی۔ مہندی کی رسم تقریباً 4 بجے شروع ہونے والی تھی۔ زیادہ لمبا چوڑا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اس لیے وہ جانے کے لیے مان گیا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف تھوڑی دیر میں ہی وہاں پر رکے گا اور پھر واپس آ جائے گا، جس پر عارف بھی مان گیا تھا۔ یہ غلطی عارف کی اپنی ہی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست عزیز کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے، اور یہ بات جان کر اس کی فیملی والوں نے اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کو بھی شادی پر ضرور لائے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا اسے منانے کے لیے، ورنہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ عارف اس کی فیملی کے فنکشن میں شامل ہو۔ وہ پاکستان پہنچ چکا تھا بنا کسی سے ملے۔ وہ اپنے وقت سے 3 گھنٹے پہلے ہی لینڈ کر چکا تھا۔ شاید اس کے بابا اب تک ایئرپورٹ پر نہیں آئے تھے، اس لیے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکا تھا، کیونکہ اس کا کسی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، خاص کر وہ گھر تو ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا، لیکن فی الحال وہ سیدھا کراچی کے ایک ہوٹل میں پہنچا جہاں کی اس نے پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی۔ اسے یقین تھا رحیم اپنا منہ ہرگز نہیں بند رکھے گا، وہ بابا کو یقیناً بتا دے گا کہ وہ پاکستان جا چکا ہے، لیکن وہ انہیں ہوٹل کی معلومات ہرگز نہیں دے گا۔ اگر ان دونوں میں سب سے زیادہ کوئی پھنس رہا تھا تو وہ اس کا پرسنل ورکر رحیم ہی تھا، جسے اسکندر صاحب نے ہی رکھا تھا، لیکن اب وہ اس کے نیچے کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کی ڈبل تنخواہ لیتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے کام کی پے کرتا تھا اور سکندر صاحب اپنی جاسوسی کے لیے الگ پیمنٹ کرتے تھے۔ وہ اس کے آفس کا ورکر کم اور سکندر صاحب کا جاسوس زیادہ تھا، اور یہ بات وہ تب بھی ہی سمجھ گیا تھا جب سکندر صاحب نے خود اس کی سفارش کی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ اسے اپنے آفس میں رکھ چکا تھا، لیکن یہ بات بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جان گیا تھا کہ سکندر صاحب نے اسے اس کے آفس میں نوکری کیوں دلوائی ہے۔ لیکن اس کی نظر میں یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہرگز نہ تھی۔ اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا باپ اس کے پیچھے ایک جاسوس چھوڑتا ہے یا 10۔ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے اپنے اصولوں سے گزارتا تھا، اور وہ اب بھی ویسا ہی کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لمحے کی خبر سکندر صاحب کو مل جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ہر چیز، ہر کام اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کرتا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد تو کیا، وہ کبھی بھی اپنے باپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور اس وجہ کو اس کا باپ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی خبر لیتا رہتا تھا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، بے شک اس کا بیٹا اس سے خود ہی کیوں نہ چھوڑ دے۔ اس کا تڑپنا اپنے بیٹے کے لیے اور اس کی شکل کو دیکھنا، ترسنا، یہاں تک اس کا رونا دھونا بھی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے باپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تبھی تو یہاں آنے کے بعد بھی وہ اس کی تڑپ کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ شروع میں تو وہ یہ سب کچھ ان کی ناراضگی سمجھے ہوئے تھے، لیکن اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اسے صرف ان کی ناراضگی نہیں بلکہ یہ غصہ ہے، نفرت ہے جو ان سے کرتا ہے۔ پہلے اسے ان کے وجود سے الجھن تھی، لیکن اب وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے اس بات کا اظہار تو نہیں کرتا تھا کہ انہیں نفرت کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور نفرت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ زبردستی سے اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ارے نہیں، ہم نے نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو کسی کی شادی میں، اور اوپر سے رات کے تقریب میں۔ ہماری بیٹی ہرگز نہیں جائے گی۔ مامی جان سے ملنے کے لیے ہور کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، جن کا کہنا تھا کہ اس کی سہیلی کی شادی ہے اور آج رات مہندی کی رسم ہے، اور وہ اس سے شادی پر بلانا چاہتی ہے، تو مامی ان کی بات پر فوراً انکار کر گئی تھی۔ وہ اسے ہرگز کہیں بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، ویسے بھی اسے کہیں باہر جانے نہیں دیتی تھی، یہاں اسے سہیلی کی شادی پر جانے کی اجازت دیتی۔ حور نے اپنی سہیلیوں کو صاف بتا دیا تھا کہ وہ نہیں جا سکتی ان لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی کسی طرح کی شادی اٹینڈ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس بات نہیں مانی تھی۔ وہ آج اس کے گھر آ گئی تھی۔ یہ تو خدا کی کرنی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے مامی کا موڈ بہت اچھا تھا، کیونکہ جب سے ان کی بیٹی کا رشتہ پکا ہوا تھا وہ کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی، جس میں کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ کے بنے اچھے کھانے کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مامی اس کے ساتھ بھی کافی اچھی طرح سے پیش آتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہ تھا کہ وہ اس کی ہر بات مانے گی۔ اسی لیے اس نے خود ہی کالج میں لڑکیوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ شادی میں نہیں آئے گی۔ ارے آنٹی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، آج مہندی کی رسم ہے۔
اور اگر یہ نہیں آئے گی تو مجھے بہت برا لگے گا. پلیز آپ اسے بھیج دیں. میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے 2 گھنٹوں کے اندر اندر واپس بھیج دوں گی. اور میں کون سا بہت زیادہ دور رہتی ہوں, یہ 2 گلی چھوڑ کر ہی تو میرا گھر ہے. اور بشرا اس کے ساتھ ہی رہے گی. بولے نا بشرا. اس نے اپنی دوسری سہیلی کو گھور کر دیکھا تو اس نے بھی فوراً سر میں لیا دیا. جی ہاں آنٹی, میں اس کے ساتھ رہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں خود اسے یہاں تک جوڑ جاؤں گی. پلیز, ہم کون سا کوئی غیر ہیں جو آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر سکتی. اس محلے میں تو رہتے ہیں ہم. چلیں آپ کی مجبوری ہے, آپ بچوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی, لیکن اسے تو بھیجیں. امی بہت ناراض ہوں گی. آپ کے گھر سے کوئی بھی نہیں آئے گا تو کتنا برا لگے گا. آپ لوگ ہیں تب ہی تو ہم لوگ اتنے پرسکون رہتے ہیں. محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے. بھائی بہن آپس میں مل جل کر رہتے ہیں, ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں. اب اگر آپ کے گھر سے کوئی نہیں آئے گا تو ہم سب اداس ہو جائیں گے. شادی میں بالکل مزہ نہیں آئے گا. آپ کی تو مجبوری ہم سمجھتے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے اگر شادی میں شامل ہو جائے گی تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. بشرا نے مزید مکھن لگانے کی کوشش کی اور اس کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی. مامی کو اس کی ایموشنل تقریر کافی زیادہ پسند آئی تھی. ہاں میری جان, تم ٹھیک کہہ رہی ہو. محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے. سبھی آپس میں مل کر بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. ہمیں تو محلے والوں کی بڑی فکر رہتی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ہماری باتیں کم اور محلے والوں کی زیادہ ہوتی ہیں. مامی نے اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا. تو پھر میں ہاں سمجھوں. اس نے فوراً مامی کو دیکھتے ہوئے کہا, جبکہ بشرا کے انداز پر حور کچن میں جا چھپی تھی. کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے. ہاں تم ہاں ہی سمجھو. لے جانا اسے, لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں. 1-1.5 گھنٹے میں واپس چھوڑ جانا. صرف رسم ہی تو کرنی ہے نا. بس زیادہ دیر گھر کی بچی گھر سے باہر نہ رہے تو بہتر ہے. آج کل کا زمانے کا پتہ نہیں. لڑکیوں کو اکیلے رات کو ایسی رسموں میں بھیجنے کا بے شک محلے کی ہی بات ہے, لیکن پھر بھی لڑکی ذات ہے اور اس کا تو ہمیں الگ سے حساب دینا ہوگا. اللہ کے سامنے جا کر مجھے تو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس کی پرواہ رہتی ہے. کہیں مجھ سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے. اتنی مشکلیں کاٹی ہیں اس کے لیے, اتنی سی تھی جب یہاں آئی تھی. پڑھا لکھا کر اسے یہاں تک پہنچایا. اب اس کا کہیں اچھی طرح سے رشتہ آئے تو ہاتھ پیلے کر دوں گی. پھر یہ جانے اور اس کی قسمت. ہم تو اپنا فرض نبھا چکے ہوں گے. جو وعدہ کیا ہے وہ نبھا دیں گے. بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مامی نے آخر میں 2-3 ایموشنل ڈائلاگز بھی مارے. یہ تو ان کی عادت تھی. اس کے بغیر ان کا گزارا ہی کہاں ہوتا تھا. جی مامی جان, صدیوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ. ہم تو اکثر بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں. بڑا مشکل وقت کاٹا ہے آپ نے, اور پھر حور کا اتنا خیال رکھنا, اسے یہاں تک پہنچانا, یا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ سب کچھ کرنا, یہ تو بس اللہ کے نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں. اللہ ضرور آپ کو اس کا اجر دے گا. تم تیار رہنا. مامی جان نے اجازت دے دی ہے. میں نے شام کو تمہیں لینے آ جاؤں گی. وہ کچن کے دروازے پر رک کر کافی اونچی آواز میں بولی تو اندر حور نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مامی جان نے اسے جانے کی اجازت دے دی. اسے تو خیر کوئی امید نہیں تھی وہ اپنی دوست کی شادی پر جا پائے گی, لیکن مامی جان کو بشرا بھی اپنی باتوں میں منا ہی لیتی تھی, جس طرح سے آج منا لیا تھا. ہاں لڑکی اپنی تیاری مکمل کر لینا, اور ایسا کرنا کہ مہندی میں یہ پیسے ڈال دینا. رسم ہوتی ہے. وہ 100 کا نوٹ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما کر بولی. آج تو وہ بالکل ہی مہربان ہو گئی تھی, ورنہ وہ اسے اپنے بٹوے سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نکال کر دے دے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا. شاید بشرا کی باتوں نے اچھا خاصا اثر ڈالا تھا, لیکن وہ تو بس اتنی سی بات پر خوش ہو گئی تھی کہ مامی نے اسے جانے کی اجازت دے دی, ورنہ وہ کہاں اسے کہیں باہر جانے کی اجازت دیتی تھی. وہ تو خود بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی, کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کی کسی رسم کو اٹینڈ نہیں کیا تھا. ہاں لیکن اپنی سہیلی کی شادی میں جانا اس کی خواہش تھی, جو چاہے کسی بھی طرح سے, لیکن پوری تو ہو رہی تھی. مامی کے ہاتھ سے 100 روپے کا نوٹ لیتے ہوئے وہ فوراً اندر جا کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی.